मालिक बिन यूसुफ ने लाजवाब होकर कहा, आपका फैसला अटल है, मैं हार मानता हूँ, लेकिन इन लड़कियों के मुताल्लिक आपने क्या सोचा? मुझे चौकी के सिपाहियों से मालूम हुआ है कि साले बसरा के लोगों के इश्ताल के खौफ से उन्हें भी वासित ले जाना चाहता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके बसरा ना पहुँचने से लोग ज़्यादा मुश्तइल होंगे। बसरा के हर घर में नाहीद का इंतज़ार हो रहा है। क्या ये बेहतर नहीं कि साले के यहाँ पहुँचने से पहले उन्हें बसरा रवाना कर दिया जाए? मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे सिर्फ इस बात का ख्याल है कि नाहीद ज़ुबैर की बीवी है और सालेह मेरी तरह ज़ुबैर को भी अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल करता है। ताहम मुझे ये उम्मीद नहीं कि वो नाहीद के साथ किसी बदसलूकी की जुर्रत करेगा। मालिक ने जवाब दिया, मैं कई बरस सालेह के साथ गुजार चुका हूँ। वो इंसान नहीं बल्कि सांप है। अगर इन लड़कियों के मुताल्लिक उसके मुंह से गुस्ताखी का एक लफ्ज़ भी निकल गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे तमाम साथी कट बनने के लिए तैयार होंगे। इसलिए मेरा मशवरा कबूल कीजिए और इन लड़कियों को खालिद के साथ बसरा भेज दीजिए। मैं चंद सिपाही भी साथ किए देता हूँ, और अगर आपको इस्लाम का मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा अजीज़ है तो आप उन्हें हिदायत कर सकते हैं कि वो बसरा में किसी बगावत की हौसला अफजाई ना करें। मोहम्मद बिन कासिम को अचानक एक ख्याल आया और उसके दिल में बास दबे हुए एहसासात जाग उठे। वो उठा और बेकरारी की हालत में खेमे के अंदर टहलने लगा। मालिक उसकी हरकत का बगौर मुतालिया कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम बार बार मुट्ठियां भींचकर किसी जबरदस्त इरादे के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई देता था। कमरे में चंद चक्कर लगाने के बाद वो मालिक से कोई बात किए बगैर बाहर निकल आया और साथ वाले खेमे में खालिद को आवाज़ दी। खालिद भागता हुआ बाहर निकला तो उसने कहा, खालिद, नाहीद और ज़हरा को बस्ती से बुला लो, जल्दी करो। खालिद उसी रफ्तार से भागता हुआ बस्ती की तरफ चला गया और मोहम्मद बिन कासिम मालिक की तरफ मुतवज्जे हुआ। आप फौरन 4 घोड़े तैयार करवाएं। नहीं, 5, अली भी हमारे साथ जाएगा। मालिक ने पुरुमीद होकर पूछा, तो आप जा रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं उन्हें बसरा छोड़ आऊँ। मैं इंशाल्लाह सुबह तक वापस आ जाऊँगा। मालिक ने जवाब दिया, आप वापस आने का नाम ना लें, बेहतर यह है कि आप सिंध का रुख करें। मैं चंद दिनों में आपकी बीवी को वहाँ पहुँचा देने का इंतज़ाम कर दूँगा। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरे दोस्त, मेरे मुतालिक बार बार गलत अंदाज़ा ना लगाओ। मेरी शख्सियत ऐसी नहीं जो कहीं छुप सके। मैं फ़कत चंद लम्हात के लिए घर जाना चाहता हूँ, और वो भी उस सूरत में कि तुम मेरे वादे का एतबार करो। अगर साले आज रात बसरा से रवाना नहीं हो गया तो मैं वादा करता हूँ कि उसके यहाँ पहुँचने से पहले वापस आ जाऊँगा। साले जैसे आदमी ऐसे हालात में रात के वक्त सफ़र नहीं किया करते। वो दिन के वक्त इराक की ज़मीन पर फूंक फूंक कर कदम रखता है। मैं घोड़े तैयार करता हूँ। अगर आप बसरा पहुँच कर वापस आने का इरादा तब्दील कर लें तो मेरी फ़िक्र ना करें, मैं आपके साथ एक सिपाही भेज देता हूँ। आप उसके हाथ पैगाम भेज दें, मैं अपने साथियों के हमरा सिंध चला जाऊँगा। मोहम्मद बिन कासिम ने ज़रा तल्ख होकर कहा, मालिक, तुम मुझे बार बार नादिम ना करो। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मैं नहीं जाता। मालिक ने खिसियाना होकर कहा, नहीं नहीं, मैं घोड़ों का इंतज़ाम करता हूँ, आप तैयार हो जाएं। थोड़ी देर बाद मोहम्मद बिन कासिम, खालिद, नाहीद, ज़हरा और अली सबा रफ्तार घोड़ों पर बसरा का रुख कर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने रास्ते में साहले से टक्कर का खतरा महसूस करते हुए बसरा की आम शाहराह से कतरा कर एक दूसरा और निस्बतन लंबा रास्ता इख्तियार किया। आधी रात के वक्त खादमा भागती हुई जुबैदा के कमरे में दाखिल हुई और उसे झंझोड़ कर जगाते हुए कहने लगी, जुबैदा, जुबैदा, वो आ गए, वो आ गए। जुबैदा पर एक सकते का आलम तारी था। खादमा ने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, जुबैदा, मोहम्मद बिन कासिम आ गया। जुबैदा की हालत उस भटके हुए मुसाफिर की सी थी जिसे किसी ने बेहोशी की हालत में तपते हुए सहरा से उठाकर नखलिस्तान में पहुंचा दिया हो, जो एक घोंट पानी को तरसने के बाद दरिया में गोता लगा रहा हो। जज्बात की शिद्दत से जुबैदा एक सानिया के लिए बेहिस्सो हरकत बैठी रही। खादमा ने मशल जलाकर रख दी और कहा, जुबैदा उठो, उनके साथ चंद मेहमान हैं। इतनी देर में जुबैदा अपने हवास पर काबू पा चुकी थी। वो कहाँ हैं? उसने लरसती हुई आवाज़ में सवाल किया। वो अस्तबल में घोड़े बांध रहे हैं। वो लड़कियां सहन में खड़ी हैं। जुबैदा ने बाहर निकलकर चांद की रोशनी में ज़हरा और नाहीद की तरफ देखा और कहा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, मैं अभी ख्वाब देख रही थी। आप नाहीद और ज़हरा हैं ना? नाहीद जवाब दिए बगैर आगे बढ़कर जुबैदा से लिपट गई और ज़हरा की आंखों में जब्त की कोशिश के बावजूद आंसू उमड़ आए। नाहीद से अलहदा होकर जुबैदा ज़हरा की तरफ मतवज्जे हुई और उससे आंसुओं की वजह पूछना चाहती थी, लेकिन इतनी देर में मोहम्मद बिन कासिम, खालिद और अली करीब आते दिखाई दिए। मोहम्मद बिन कासिम के साथ 2 अजनबी देखकर जुबैदा ने नाहीद और ज़हरा को अंदर ले जाना चाहा, लेकिन नाहीद ने कहा, हमें दूसरे कमरे में आराम करने दीजिए, हम बहुत थकी हुई हैं। जुबैदा ने कहा, बहुत अच्छा, आप आराम करें। खादमा जुबैदा के इशारे पर ज़हरा और नाहीद को दूसरे कमरे में ले गई और मोहम्मद बिन कासिम, खालिद और अली को उनके कमरे में पहुंचाने के बाद जुबैदा के कमरे में दाखिल हुआ। रात के पिछले पहर मोहम्मद बिन कासिम अपने कमरे में बैठा जुबैदा से बातें कर रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था।
زبیدہ کبھی کبھی اپنے شوہر کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر باہر جھانکتی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر رہ جاتی۔ سپیدہ صبح اسے شام جدائی کا پیغام دے رہا تھا۔ مرغ سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی محمد بن قاسم سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ زبیدہ کی والدہ محمد بن قاسم کے متعلق سلیمان کے ارادوں سے واقف ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بصرہ کے چند بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق روانہ ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم نے اٹھتے ہوئے کہا، افسوس میں ان سے مل نہ سکا۔ زبیدہ، مجھے امید ہے کہ ناہید اور زہرا تمہیں اداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چند دن یہی کوشش کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ زبیدہ ہونٹ بھینچ بھینچ کر ہچکیوں کو ضبط کر رہی تھی، لیکن اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، آپ سچ مچ جا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، زبیدہ خدا حافظ۔ زبیدہ نے ملتجی ہو کر کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو استبل تک چھوڑ آؤں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، تم یہیں ٹھہرو اور میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ زبیدہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم ایک لہجہ کے لیے پانی کے ان 2 قطروں کی طرف دیکھتا رہا جن میں محبت اور اطاعت کے ہزاروں دریا بند تھے۔ اس نے رومال نکال کر زبیدہ کے آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے پھر کہا، جائیے۔ محمد بن قاسم نے 2 قدم آگے کی طرف اٹھائے اور ایک بار مڑ کر دیکھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ استبل کے سامنے اسے خالد اور علی دکھائی دیے اور اس نے پوچھا، خالد، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں سویا۔ محمد بن قاسم نے کہا، جاؤ آرام کرو، لیکن میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہارے جذبات سے واقف ہوں، لیکن مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو۔ یہ میری زندگی کا ایسا جہاد ہے جس میں مجھے ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے سالار کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن میرے لیے یہاں ٹھہر کر آپ کے انتظار کی ہر گھڑی قیامت ہوگی۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، یہ تمہارے سالار کا حکم نہیں، تمہارے دوست کی خواہش ہے۔ ان حالات میں تمہارے لیے میرا ساتھ دینا ٹھیک نہیں، تم بعد میں آ سکتے ہو۔ خالد نے مایوس ہو کر علی کی طرف دیکھا اور وہ استبل سے گھوڑا نکال آیا۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے آقا، خدا حافظ۔ خالد کے آنسو محمد بن قاسم کے ہاتھ پر گر پڑے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کانپتی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہہ کر سسکیاں لینے لگا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے محمد بن قاسم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، صحن میں چند قدم کے فاصلے پر 3 عورتیں کھڑی تھیں۔ جس وقت بصرہ کی مساجد میں اذانیں گونج رہی تھیں، محمد بن قاسم اس بازار میں سے گزر رہا تھا جس میں کچھ عرصہ قبل بصرہ کے لوگوں نے سندھ پر حملہ کرنے والی افواج کے 17 سالہ سالار اعظم کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سے کچھ دور جا کر اس نے ندی کے کنارے صبح کی نماز ادا کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسے سرپٹ چھوڑ دیا۔ خلیفہ سلیمان مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد قصر خلافت میں داخل ہو رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی، سلیمان۔ اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔ سلیمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور کہا، کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے سلیمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا، سلیمان، خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان انتہا درجے کا خود پسند تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے سامنے وہ مرعوب سا ہو کر رہ گیا۔ زبیر چند قدم کے فاصلے پر تھا، لیکن شام کے دھندلکے میں وہ اسے فوراً پہچان نہ سکا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی گفتگو کا موضوع نازک معلوم ہوتا ہے، کیا اس کے لیے تخلیہ بہتر نہ ہوگا؟ آئیے اندر چلیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں تو مسجد میں لوگوں کے سامنے تمہارا دامن پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن اب چلو جلدی کرو، اور زبیر تم بھی۔ چند قدم چلنے کے بعد تینوں محل کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی میں زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اب باتوں کا وقت نہیں، میں محمد بن قاسم کے متعلق کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد بن قاسم کا نام سن کر سلیمان نے غصے اور اضطراب کی حالت میں عمر کی طرف دیکھا اور کہا، تو اس کی سازش مدینے تک بھی پہنچ چکی ہے اور یہ اس کا دوست ہے؟ زبیر نے کہا، میں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ غلط ہے کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے۔ میں یزید بن ابو کبشہ کا ایلچی بن کر مدینے پہنچا تھا۔ سلیمان کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن ابو کبشہ کا خط اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، پہلے یہ پڑھ لو، یزید تمہارے خاص احباب میں سے ہے۔ اگر اسے محمد بن قاسم کی معصومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی گردن پر چھڑی رکھتے دیکھ کر خاموش رہوں گا۔ تم شاید اس بات پر خوش ہو گئے کہ قدرت نے آج تمہیں انتقام کا موقع دیا ہے، لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، جس کے جانثار تمہارے جانثاروں سے کہیں زیادہ ہیں۔
جس کی تلوار تمہاری تلوار سے زیادہ تیز اور جس کے تیر تمہارے تیروں سے زیادہ جگر دوز ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عاقبت نااندیش امیر کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ تم نے 50 آدمیوں کو اسے قید کر کے لانے کا حکم دے کر سندھ بھیجا تھا، لیکن تم ہی بتاؤ، اگر تم خود اس کی جگہ ہوتے اور تمہارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ جانثاروں کی فوج ہوتی اور یزید تمہیں جا کر خلیفہ کا یہ حکم سناتا کہ میں تمہیں زنجیریں پہنا کر لے جانا چاہتا ہوں، تو ان 50 آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تمہارا اپنا بھائی تمہارا امیر تھا، لیکن تم تمام عمر اس کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے۔ لیکن محمد بن قاسم تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، اسے تم سے کسی بھلائی کی امید نہ تھی۔ وہ اگر چاہتا تو سندھ کے ہر گھر کو اپنے لیے قلعہ بنا سکتا تھا، وہ اگر تمہارے ایلچی کو قتل بھی کر دیتا تو بھی شاید تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ تمہاری اطاعت سے منحرف نہیں ہوا۔ تم اپنے انتقام سے زیادہ نہیں سوچ سکتے، اس کے سامنے عالم اسلام کا مستقبل ہے۔ کیا تم اس سے اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے اور فنون حرب کی نمائش میں اس نے تمہیں نیچا دکھایا تھا؟ کاش جس طرح وہ ایک سپاہی کے فرائض سمجھتا ہے، اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرائض سمجھو۔ اس کی افواج ہندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرچم لہرانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اگر اسے واپس نہ بلایا جاتا تو شاید وہ اس وقت تک راجپوتانہ فتح کر چکا ہوتا۔ آج مجھے دمشق پہنچتے ہی پتہ چلا ہے کہ تم نے اسے ساحلے کی نگرانی میں واسط بھیج دیا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا تجویز کر چکے ہو، لیکن یاد رکھو تم اس کی عظمت اس سے نہیں چھین سکتے۔ لوگ جلات کی تلواریں بھول سکتے ہیں لیکن شہیدوں کا خون نہیں بھول سکتے۔ سلیمان، میں تمہیں بہت کچھ سمجھاتا لیکن اب باتوں کا وقت نہیں۔ اگر فاتح سندھ کے سینے میں پیوست ہونے والا تیر ابھی تک تمہارے ہاتھ میں ہے تو اسے روک لو، ورنہ یاد رکھو آنے والے مورخ جہاں محمد بن قاسم کو اس زمانے کا سب سے بڑا مجاہد کہیں گے، وہاں وہ تمہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے نام سے یاد کریں گے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو شاید کل تک میں دمشق کے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دوں کہ مسلمانوں کی جماعت میں تمہارے جیسے امیر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سلیمان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں مٹھیاں بھینچ بھینچ کر کمرے میں ٹہلنے کے بعد مشعل کے سامنے رکا۔ پھر اس نے عمر بن عبدالعزیز اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے، میرا تیر کمان سے نکل چکا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تو تم اس کے قتل کا حکم بھیج چکے ہو؟ سلیمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ زبیر نے کہا، اگر آپ دوسرا حکم لکھ دیں تو میں شاید وقت پر پہنچ سکوں۔ سلیمان نے تالی بجائی، ایک غلام تعمیل کے لیے موجود ہوا۔ سلیمان نے کہا، میرے استبل کا بہترین گھوڑا تیار کر دو۔ غلام چلا گیا اور سلیمان خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ خط ختم کرنے کے بعد سلیمان نے عمر بن عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا، آپ پڑھ لیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد یہ خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، اب خدا کرے یہ وقت پر پہنچ جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ کسی اور کو بھیج دیا جائے؟ زبیر نے جواب دیا، یہ خط حاصل کرنے کے بعد میری تھکاوٹ دور ہو چکی ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ راستے میں آرام کیے بغیر واسط پہنچ سکتا ہوں۔ اگر مجھے راستے کی چوکیوں سے تازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ارادہ ہے کہ میں طویل راستہ اختیار کرنے کی بجائے سیدھا صحرا عبور کر لوں۔ سلیمان نے ایک اور حکم نامہ راستے کی فوجی چوکیوں کے نام لکھ کر زبیر کے حوالے کیا۔ غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑا تیار ہے۔ زبیر نے سلیمان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خدا حافظ کہتے ہوئے زبیر کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر جو چند لمحے پہلے ایک طویل سفر کی مشقتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر ایک تیز رفتار گھوڑے پر واسط کا رخ کر رہا تھا۔ صحرا عبور کرنے کے بعد زبیر ایک رات تیسرے پہر کے قریب ایک سرسبز و شاداب علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ مسلسل بے آرامی سے اس کے اعضاء شل ہو چکے تھے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باوجود پچھلے پہر کی ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے ہتھے پر سر ٹیک کر دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ ایک ناقابل تسخیر عزم کے باوجود کبھی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی، لگام پر ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی اور گھوڑے کی رفتار تھوڑی دیر کے لیے سست ہو جاتی، لیکن ایک خیال اچانک کسی تیز نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر جاتا۔ وہ چونک کر ستاروں کی طرف دیکھتا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر دیتا۔ اس کی منزل قریب آ چکی تھی۔ وہ تصور میں سلیمان کا خط صالح کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ قید خانے کے دروازے پر محمد بن قاسم سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، محمد بن قاسم، میں اب سونا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اور دیکھو، جب تک میں خود تازہ دم ہو کر نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نیند کتنی عجیب چیز ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر درد کا علاج۔ میں کم از کم ایک دفعہ جی بھر کر سونا چاہتا ہوں، لیکن نہیں میرے دوست، تمہیں سلامت دیکھ کر میری نیند اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ افق مشرق پر صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا۔ زبیر کا تصور اسے کہیں دور لے جا رہا تھا۔
وہ پھر ایک بار دیبل کے راستے میں ایک ٹیلے پر کھڑا تھا اور کم سے نوجوان سپہ سالار کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے: زبیر، مجھے اس ستارے کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے، اسی قدر اس کا مقصد بلند ہے۔ دیکھو، یہ دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میری عارضی زندگی پر تعسف نہ کرو۔ قدرت نے مجھے سورج کا ایلچی بنا کر بھیجا تھا اور میں اپنا فرض پورا کر کے جا رہا ہوں۔ کاش میں بھی اس ملک میں آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستارے کا فرض ادا کر سکوں۔ زبیر کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی اور اس نے پھر ایک بار تھکے ہوئے گھوڑے کو پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ افق کے مشرق سے شب کی ردائے سیاہ سمٹ رہی تھی۔ صبح کا ستارہ نور کے آنچل میں چھپ گیا اور آفتاب خونی کباب پہن کر نمودار ہوا۔ زبیر نے آخری چوکی سے اپنا گھوڑا تبدیل کیا۔ 2 کوس اور چلنے کے بعد زبیر کو حد نظر واسط کی مساجد کے مینار نظر آ رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر بیم و رجا کے اٹھتے ہوئے طوفانوں میں امید کی مشعل جلا رہا تھا۔ شہر کے مغربی دروازے پر آدمیوں کا ہجوم دیکھ کر زبیر نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور چند نوجوانوں کے کندھوں پر کسی کا جنازہ دیکھ کر اتر پڑا۔ ٹانگوں میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی، پھر بھی اس نے ہمت کر کے ایک عرب سے پوچھا: صالح کہاں رہتا ہے؟ عرب نے اس کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا: تم کون ہو؟ اس سفاق سے تمہارا کیا کام ہے؟ زبیر نے چند نوجوانوں کی پرنم آنکھیں دیکھیں، پھر عرب کی طرف دیکھا اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا: میں دمشق سے خلیفہ کا ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ عرب نے سوال کیا: خلیفہ نے اب کس کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ زبیر نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا: یہ جنازہ کس کا ہے؟ عرب نے جواب میں کہا: تم نے فاتح سندھ کا نام سنا ہے؟ زبیر کے ہاتھ سے گھوڑے کی باگ چھوٹ گئی اور لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان زبیر زبیر کہتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد بھری آواز میں کہہ رہا تھا: زبیر اٹھو، جلدی کرو، عماد الدین محمد بن قاسم کا جنازہ جا رہا ہے۔ زبیر بے ہوشی کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا: محمد بن قاسم، میں اب سو جانا چاہتا ہوں، کسی ندی کے کنارے، کسی درخت کی ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں میں، اور جب تک میں خود نہ اٹھوں مجھے جگانا مت۔ نوجوان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا: زبیر، میں خالد ہوں، میری طرف دیکھو۔ محمد بن قاسم چل بسا۔ سندھ کا آفتاب واسط کی خاک میں روپوش ہو رہا ہے۔ اٹھو، لوگ تمہارے دوست کا جنازہ لے جا رہے ہیں۔ زبیر نے آنکھیں کھولی اور پریشان سا ہو کر بولا: خالد تم؟ میں کہاں ہوں؟ اف، میں شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ جنازہ، مجھ سے شاید کوئی کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہ محمد بن قاسم نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، میں اس کی رہائی کا حکم لایا ہوں۔ زبیر نے خط نکال کر خالد کو دے دیا اور کہا: خالد، اسے جلدی سے صالح کے پاس پہنچا دو۔ خالد نے بے توجہی سے کاغذ کے پرزے کی طرف دیکھا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ زبیر مبہوت سا ہو کر خالد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک معمر عرب نے جھک کر خط اٹھا لیا اور اسے کھول کر پڑھتے ہی چلا اٹھا: امیر المومنین کا حکم تھا کہ اسے عزت کے ساتھ دمشق پہنچایا جائے۔ صالح نے اسے اپنے ارادے سے قتل کیا ہے۔ امیر المومنین ایسا حکم نہیں دے سکتے تھے۔ واسط کے مسلمانوں، محمد بن قاسم کی روح انتقام کے لیے پکار رہی ہے۔ تم کیا دیکھتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ہجوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبیر کو اٹھانے کے لیے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا: میں اب ٹھیک ہوں، چلو۔ دونوں اٹھ کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ جس وقت لوگ محمد بن قاسم کی لاحت پر مٹی ڈال رہے تھے، کوئی 50 نوجوان صالح کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور تلواریں سونت کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ محمد بن قاسم۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ میں جب بھی یہ ناول پڑھتا ہوں تو اس کا آخری باب مجھے رلا دیتا ہے۔ اب بھی اس ناول کی آخری قسط ریکارڈ کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آئی۔ آنسوؤں کو روکنا بہت مشکل ہو گیا، اپنے لہجے پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لیکن بہرحال اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو ایسے ہی ناول سناتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آیا ہو اور اگر آپ ہماری آواز میں مزید ناول سننا چاہتے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔